मुल्क में महंगाई का भी सैलाब आया हुआ है। चीनी की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। बसेस के फेयर्स हैं, हर तरह से। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सैलाब लाने की कोशिश कर रही है। जितने बड़े सियासी ख़ानदान हैं उन सब की शुगर मिल्स हैं। वो जरदारी साहब का ख़ानदान हो, वो नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान हो, वो जहांगीर तरीन का हो, ठीक है ना, आप किसी का नाम लें, नुकसान जो है वो अवाम उठाते हैं, गन्ने की वो कीमत जो है वो मुकर्रर करते हैं और फिर अपनी मर्जी से बेचते हैं। जो एजेंडा IMF ने दिया हुआ है पाकिस्तान को, 70 जो उसके बेंचमार्क्स हैं, उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी इंपोर्ट पे आपने टैक्स एग्जेम्पशन नहीं देगी। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो आम आदमी की दस्तरस में हो? अच्छा, हर दफ़ा यही होता है। और फिर इनके ना वो जो गोदामों में से चीनी निकल आती है, गंदुम निकल आती है, चीनी निकल आती है। फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि हर साल ये एहसास ये होता है कि भाई ये तो एक आर्टिफिशियल बनाया हुआ है इन्होंने इंपोर्ट करने के लिए। इस पे तो अदालतों को इंटरवीन करना चाहिए और वो हमारे यहाँ होता नहीं है। अवाम जो है उनकी मतलब है परचेजिंग पावर घट रही है, वो गरीब हो रहे हैं, हमारी पॉवर्टी रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, अशराफिया है, इनके बारे के नहीं आ रहे हैं। आदाब, मैं हूँ मुनज़्ज़र सिद्दीकी। नैरेटिव लाइव में आज मेरे साथ हैं आमिर ज़िया साहब। हम बात करेंगे उन सैलाबों की जिनकी जद में पाकिस्तान इन दिनों आया हुआ है। एक तो एक्चुअल सैलाब है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में के मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट लाइन शहरों में है, मुल्कों में है ग्लोबल वार्मिंग के। उसके अलावा उसके साथ साथ मुल्क में महंगाई का भी सैलाब आया हुआ है और उसमें चीनी की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। बसेस के फेयर्स हैं, हर तरह से। तो एक तो ये है। साथ में PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक सैलाब लाने की कोशिश कर रही है। उनका एक एहतजाजी रैली मार्च वो लोग 5 अगस्त को प्लान कर रहे हैं। वो आया, ये सैलाब किस तरफ जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, हो भी पाएगा कि नहीं, हम इस पे भी बात करेंगे। और चलते चलते हम कुछ जिक्र करेंगे कि कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है उस पे भी चलते चलते हल्का सा जिक्र करेंगे। आमिर साहब, चीनी के बहरान से शुरू करते हैं। शुक्र, मैं पढ़ रही थी बिज़नेस रिकॉर्डर पे, उन्होंने एक रिसर्च की, उसकी जो हेडलाइन लगाई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो चीनी का बहरान जो पैदा हुआ है उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जब चीनी से मुनाफा कमाना होता है तो वो प्राइवेटाइज होता है, वो प्राइवेट सेक्टर उठाता है उसका फ़ायदा। लेकिन जब उसमें लॉस होता है तो वो पब्लिक उठाती है, यानी कि वो सरकारी खर्च पे डाल दिया जाता है लॉस। तो उस पर कुछ थोड़ा सा बताइए, बात करें। नहीं, बिल्कुल सही कहा। एक आपको पता है कि शुगर इंडस्ट्री जो हमारी सबसे ज़्यादा पोलिटिसाइज इंडस्ट्री है। जितने बड़े सियासी ख़ानदान हैं उन सब की शुगर मिल्स हैं। वो जरदारी साहब का ख़ानदान हो, वो नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान हो, वो जहांगीर तरीन का हो, ठीक है ना, आप किसी का नाम लें, चाहे वो PML काफ के लोग हों, सबके जो हैं मतलब जितने बड़े बड़े लोग हैं, तो सबसे सियासत ज़दा जो इंडस्ट्री है वो ये है। हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि मुनज़्ज़र सिद्दीकी के पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और आप कहती हैं मैं भी शुगर मिल लगाऊंगी, तो आपको उसका वो नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इतनी गार्डेड भी है ये, तो बड़े लोगों की इंडस्ट्री है। और आप ये देखें कि तवातुर से हर कुछ अरसे के बाद हर हुकूमत में जो है इस तरह का बहरान आता है। वो मुशर्रफ साहब का दौर हो, वो जरदारी साहब का दौर हुकूमत हो, नवाज शरीफ का हो, PTI का हो, आप याद करें इमरान खान साहब के दौर में जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने दूरी इख्तियार इस वजह से की थी कि शुगर का बहरान आया था। इसमें होता है कि जो आपने बहुत अच्छी बात की कि नुकसान जो है वो अवाम उठाते हैं, किसान उठाते हैं। सबसे पहले तो किसान कि अपनी मर्जी के साथ ही उनसे पैसे लेते हैं, मतलब गन्ने की वो कीमत जो है वो मुकर्रर करते हैं और फिर अपनी मर्जी से बेचते हैं। तो यहाँ पे मसला क्या है? कार्टलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी बहुत बड़ा मसला है। आप देखें अजीब व गरीब मनसूबाबंदी हो रही है कि आपने पहले जनाब आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी शुगर की लास्ट ईयर, हर साल होते हैं ना। अब आप दरामद की आपने इजाज़त दी, फिर जब आपने दरामद की इजाज़त दी तो IMF को बात पसंद यूँ नहीं आई कि उसमें आपने कहा कि हम ड्यूटी फ्री करेंगे, और तो उन्होंने कहा नहीं होगा। आपने रिवाइज़ किया कि जब 3 लाख 5 लाख टन हमें मंगाना था, आपने कहा नहीं हम 50,000 टन मंगाएंगे, और अभी कोई चीज़ें क्लियर नहीं हैं। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, फिर आपके पास मैं आता हूँ। लोग सवाल ये करें कि अगर आप अभी ऑर्डर देंगे चीनी का, चीनी आएगी जनाब नवंबर में दिसंबर में, ये वक्त होगा जो क्रशिंग का सीज़न शुरू हो रहा होता है। और हर साल यही होता है
تو اس پہ پھر گنے کے مطلب آپ قیمت اچھی نہیں دیں گے. نہیں اس پہ تو کسان جو ہے وہ متاثر ہوں گے, وہ بیچاروں کا پیسہ ڈوب جائے گا. یہ شوگر مل والوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اچھا لیکن آپ یہ دیکھیے آئی ایم ایف کے جو ایجنڈا آئی ایم ایف نے دیا ہوا ہے پاکستان کو, 70 جو اس کے بینچ مارکس ہیں, اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی امپورٹ پہ آپ نے ٹیکس ایگزیمپشن نہیں دینی. پھر بھی اس دفعہ حکومت نے کہا جی ہم جو شوگر امپورٹ کریں گے اس پہ ہم ٹیکس ایگزیمپشن دیں گے, نہیں تو چینی کی قیمتیں بہت بڑھ جائیں گی. اس پہ آئی ایم ایف ناراض ہوئی, لیکن ناراضگی کا کوئی فرق نہیں, وہ ٹیمپرری رک گئے. انہوں نے فیوچر میں بھی شوگر مل مالکان کو یہ اجازت کانٹریکٹ کر لیا کہ آپ فیوچر میں بھی امپورٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کیا چیز ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا مبہم ہے جو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ اس میں اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا, پہلے تو یہ ٹی سی پی کے تحت حکومت خود اس کو درآمد کر رہی تھی. اب یہ آگے جا کے کیا کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک بڑا آرگیومنٹ ہو رہا تھا, میری پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. تو میں نے کہا ڈی ریگولیٹڈ تو بھی ہے ایک طرح سے کہ پرائسز جو ہیں, اور آپ نے بڑا اچھا میٹافر یوز کیا جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بھائی دو طرح کے سیلاب آئے ہوئے ہیں نا. ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارے بستیوں میں آیا ہوا ہے پانی کا, دوسرا مہنگائی کا سیلاب ہے جس کی ایک آپ کو شکل چینی کی پرائسز میں ملتی ہے کہ جی 70 روپے تھی, پھر 130 ہوئی, 130 سے ماشاء اللہ 200 روپے ہے, 210 روپے میں مل رہی ہے. اور ساتھ آپ دیکھیں کہ فیول پرائسز کہاں پہ جا رہی ہیں. آپ پھر دیکھیں کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو عام آدمی کی دسترس میں ہو اور آپ کو تڑپنے پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چینی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں شوگر کی جو گلوبل پرائسز ہیں ان میں 20% کمی ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں وہ 200 کراس کر گئی. مطلب وہ تو بڑھی چلی جا رہی ہے. اس پہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں چینی جو ہے اگر اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے, عام آدمی کو ہوتا ہے یا پھر فیکٹریوں کو, بزنسز کو ہوتا ہے. وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے اس پورے کرائسس میں جو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب میں اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ بھائی چینی مہنگی ہو گئی نا, چھوڑ دو کھانا, مت کھاؤ, 1 مہینے نہیں کھاؤ, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جو اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ تر بزنسز پہ, بسکٹ فیکٹریاں ہو گئی, یہ جو میٹھے کی جو بھی کنفیکشنریز ہیں ان کے گھروں میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں, مجھے عدد شمار کاش میں وہ لے کر آتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ کا جس سے کوک پیپسی آپ کی بن رہی ہے, بیوریج انڈسٹری استعمال کر رہی ہے, مٹھائی والے کر رہے ہیں, بیکری استعمال کر رہی ہے, تو زیادہ جو ہے کھپت ادھر ہو رہی ہوتی ہے. ہم اور آپ بوائیکاٹ کر بھی دیں. اچھا ہم لوگ, میں نے اور آپ نے تو پہلے ہی کیا ہوا ہے, ہاں بالکل ہے نا, تو ہم تو شوگر نہیں یوز کرتے. اچھا لیکن ہمارے یہاں جو ہے ورکنگ کلاسز کے ون آف دا مین جو جہاں سے وہ اپنی انرجی ڈرائیو کرتے ہیں, جہاں پہ وہ اسٹیپل سے روٹی سے گندم سے کرتے ہیں, وہ چینی سے بھی کرتے ہیں. تو بہت ہی میٹھی چائے پیتے ہیں, وہ دودھ پتی پیتے ہیں, تو ان کا ایک وہ ہے جہاں سے وہ انرجی ان کے لیے آتی ہے, شوگر سے آتی ہے, اور پھر وہ محنت بھی کرتے ہیں. تو ایک طرح کا, لیکن بات یہ ہے کہ بھائی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس شوگر انڈسٹری کو آپ ریگولیٹ کیوں نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے کہ یہ ڈی ریگولیشن کا دور ہے تو کہیں گے جی ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر ایک کارٹلائزیشن ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, کیونکہ آرٹیفیشلی آپ بوسٹ اپ کر رہے ہو نا. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری یہاں چینی کی کمی نہیں ہے, ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی بعض حلقے کہہ رہے ہیں, بڑے سنجیدہ سیاستدان کہہ رہے ہیں جو کہ حکمران اتحاد سے جن کا تعلق ہے. اچھا ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, اور پھر ان کے نا وہ جو گوداموں میں سے چینی نکل آتی ہے, گندم نکل آتی ہے, چینی نکل آتی ہے. پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سال یہ احساس یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے انہوں نے امپورٹ کرنے کے لیے, ایک آرٹیفیشل کمی بنائی ہوئی ہے, اور اس طرح بھی ہے. تو یہ کارٹلز جو ہے, تو دیکھیں یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوا نا. کارٹل تو آپ اس وقت کہیں گے میرے حساب سے کہ اس کوئی پرائیویٹ گروپس ہے, کوئی آدمی جس نے, یا کوئی شخص ہے جس نے ذاتی طور پہ بنا لیا کہ انڈیویجول کے گرد گھومتا ہے. اس میں جب آپ کے جو پولیٹیشنز انوالوڈ ہیں, وہ لوگ جو کہ حکومت میں ہیں, جب ان کی ملے ہیں اور وہ خود بھی وہی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں, تو سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس پہ تو عدالتوں کو انٹروین کرنا چاہیے, اور وہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. ابھی تو بڑی اچھی خواہش ہے کہ جی ہماری عدلیہ کو, ایس سی سی پی کو, بہت سارے ادارے ہیں نا ہمارے جو ریگولیٹ کرتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کرتے. اس کے جواب آپ نے خود دے دیا کہ جی وہی لوگ تو مالک و مختار ہیں. اور جب بھی کہتے ہیں کہ مطلب بزنس مین کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے, پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر وہ جو فیصلے کرتا ہے, وہ چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ پوٹری کا کاروبار کر رہا ہو تو پوٹری کی پرائسز مینوپولیٹ ہوتی ہیں, آپ دیکھتے ہوتے ہیں, اور جو سیاسی خاندان ہے وہ چلا رہے ہیں. آپ جو ہے جب کہتے ہیں وہ
شمسی توانائی کے لیے پلیٹس استعمال کرتے ہیں, وہ سولر, میں تو اردو میڈیم ہوں تو مجھے خیال نہیں رہا, سولر پینل, ٹھیک ہے, جو آپ اس کے لیے کرتے اس میں آپ یہی کام کریں. ہر چیز پہ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک انہولی لائنس ہے ہمارے ماشاءاللہ سیاستدانوں کا اور آپ کا یہ اس طرح کے دھندوں کا نا, جو 2 نمبر کے دھندے ہیں, تو خود انوالو ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے دیگرگوں ہو رہی ہے, بد سے بدتر ہو رہی ہے, عوام جو ہے ان کی مطلب ہے پرچیزنگ پاور گھٹ رہی ہے, وہ غریب ہو رہے ہیں, ہماری پاورٹی ریٹ اوپر جا رہا ہے, لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں, اشرافیہ ہے, ان کے بارے کے نہیں آ رہے ہیں. ان کا مطلب چہروں کی سرخی, ان کے چہرے کی چمک ماشاءاللہ, اب وہ پتہ نہیں اصلی ہے کہ نہیں, وہ کاسمیٹکلی انہینسڈ ہے, جو بھی پیسہ تو خرچ ہوتا ہے نا, یعنی کہ پیسہ ہے لٹانے کے لیے ان کے پاس نہیں. اور اوپر سے آپ وہ دیکھیے کہ ان کی ایروگنس یہ دیکھیے کہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے, ہمارے پاس اتنا جی فورن ایکسچینج آ گیا, اتنا ریمیٹنس آ گیا, اور معیشت کے اشاریے جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں. تو وہ کہاں بہتر ہوتے, عام آدمی کو تو نہیں مل رہا. یہ شہباز شریف صاحب کا بھی وہ ہر کچھ سے بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا. ہاں, تو بھائی کیسے سنبھالا, کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا کیا اس کا جو کہتے ہیں نا پھل ہے معیشت سنبھلنے کا, وہ عوام سے تو بہت دور ہے. عوام کی حالت تو بہت بری ہو رہی ہے. آپ تقابل کریں مارچ 2022 کی پرائسز کو اور آج کی پرائسز کا, ہر چیز میں کم از کم 100 سے 200%, 300% اضافہ ہوا ہے. تیل کی قیمت لے لیں, چینی کی لے لیں, گندم کی لے لیں, آپ یو نیم اینی تھنگ. اور وہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ چھیڑیں گے یہ والا مسئلہ, میری نالائقی, ورنہ میں وہ فگر لے کر آتا تقابلی کہ اس میں کتنا فرق پڑا ہے. تو عوام جو ہے وہ عوام تو ابھی آپ دیکھیں پچھلے 1 مہینے میں تیل کی قیمتیں 3 دفعہ بڑھائی ہیں, اور ٹوٹل کوئی 18.5 روپے بڑھا دیا ہے پیٹرول کے اوپر. مگر آپ کیا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں؟ نہیں, مستحکم ہے نا وہ اوور آل. ایون آپ یہ دیکھیں کہ ایران اسرائیل جو جنگ ہوئی اس کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مستحکم ہیں. اس کے لیکن پاکستان میں وہ بڑھے چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیے اس وقت جو ہے آپ کے جو تیل کی قیمت ہے پیٹرول کی, اس میں سے 75.5 روپے تو صرف لیوی ہے. اس کو 100 تک لے کے جانے انہوں نے. ہاں, انہیں 100 تک, وہ IMF نے ان سے کہا ہوا ہے کہ جی 100 روپے کا آپ کو کرنا. پھر آپ نے یہ جو اس کا بھی لگایا ہوا ہے, آپ نے کیا کہتے ہیں نا کلائمیٹ کا بھی, تو کلائمیٹ کا بھی لگایا, اس کا بھی ابھی پورا امپیکٹ آنا ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ مطلب ہے کہ کس لیے آ رہی ہیں, کہ آپ کو حکومت کے شاہانہ اخراجات جو ہیں وہ چلانے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلانی ہیں, کیولکیٹس چلانے ہیں. ابھی ایک میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, مفتی اسماعیل صاحب کو ٹویٹ پہ میں نے دیکھا, کسی DPO کا دفتر تھا جو گولڈن چیئرز, جی حافظ آباد کا. تو آپ دیکھیں جب یہ صورتحال ہو تو پھر تو مطلب ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پیسے ہمارے جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں, اس ملک کے پیسے کہاں جا رہے ہیں. بادشاہ کا لگ رہا تھا, بادشاہ کا لگ رہا تھا نا, اور وہ صرف حافظ آباد کا DPO ہے, اور وہ DPO ہے. تو آپ دیکھیں یہ ہے ماشاءاللہ صورتحال. اچھا, یہ والی چیزیں ان سے کم نہیں ہو رہی, ہاں, نہ گاڑیاں کم ہو رہی ہیں, نہ ان سے یہ جو مفت کی بجلی ہے, کہ مطلب جس کی 8 لاکھ سرکاری افسر کی تنخواہ ہے اس کو بجلی بھی فری دی ہوئی ہے, اور بیچارہ جو منیمم ویج والا ہے اس کو جی وہ بجلی کا بل خود بھرے. بجلی کا بل تو مطلب اس قسم کی تو چیزیں ہیں ہی. اچھا, سیلاب سے اب ہم ذرا سا آ جاتے ہیں ایکچوئل سیلاب کے اوپر. میں اصل میں جو ورق الٹ رہا ہوں, ناظرین بھی پریشان ہوں گے مجھے کیا پریشانی, میں نے کہیں لکھے ہوئے تھے وہ فگرز, وہ تقابل جو تھا کہ پچھلے 2-3 برس میں, لیکن وہ میرے خیال میں کسی دوسری ڈائری میں ہے عامر ضیاء کی, تو وہ میں انشاءاللہ پھر ہم تقابل بہت اچھا پیش کریں گے آپ کے سامنے. آپ کسی اور موضوع پہ آ رہے تھے کہ مہنگائی کا جو درد ہے وہ اس نے عوام کو دموا کیا ہوا ہے, اس کی باٹم لائن یہ ہے. بالکل, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوت خرید میں کمی آئی ہے. ہمارے یہاں جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھا ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیں کہ اسٹنٹڈ بچوں کی جو گروتھ ہے, اسٹنٹڈ بچوں کی تعداد جو ہے وہ شرمناک ہے. 40% ہے کسی صوبے میں, کہیں پہ 50% تک ہے, مجموعی طور پہ اراؤنڈ 38-39% ہے. تو آپ کہتے ہیں اپنے فیوچر کو جو ہے آپ غربت میں اور اس میں دھکیل رہے ہیں نا. تو ایک کرائسس ہے, بحران ہے یہاں پر بہت برا. اور یہ تو آگے چل کے, اور اوپر سے اب میں اس پہ آ رہی تھی کہ ایکچوئل سیلاب جو اس وقت سیلابی صورتحال ہے پاکستان کے کئی شہروں میں, جو گلیشیئر پہ گلنے کی وجہ سے, اور تو وہ اس نے تو آپ نے کلائمیٹ پہ زیادہ کام کیا, آپ اس سے روشنی ڈالیں نا. آپ یہ سوال مجھے کرنے دیں کہ میں اس معاملات میں کمزور ہوں, میں آپ کو پتہ ہے نا. تو کیا وجوہات ہیں کہ ظاہر ہے کہ مجھے تو لگ رہی ہے پیٹرن اب بڑھے گا آنے والے دنوں میں. یہ تو ابھی ماہرین نے کہہ دیا کہ پاکستان میں آنے والے برسوں میں سیلاب
جو ہے اور سیلابی بارشیں اور یہ تیز طوفانی بارشوں کی شدت میں بتدریج ہر سال اضافہ ہوگا. اربن فلڈنگ ہر سال بتدریج اضافہ ہوگا. تو اب یہ والی جو ایکسکیوزز ہے کہ جی ادھر سے بوری مل گئی, ادھر سے تھیلی مل گئی, اس لیے ہو گیا, یہ اب نہیں چلے گا. پاکستان گلوبل وارمنگ میں اس کا جو حصہ ہے وہ سب سے کم ہے, لیکن پاکستان فرنٹ لائن میں ہے. انفارچونیٹلی ہماری جیوگرافی کی وجہ سے ہمیں بہت سے فائدے ہیں, لیکن ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اس کے فرنٹ لائن پہ ہیں, اور یہ آئندہ ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ یہ دیکھیے, اور یہ بات ابھی سے نہیں ہے, کلائمیٹ کے اوپر میں پچھلے 30 سال سے کام کر رہی ہوں, اور چلے میں تو صحافی ہوں, جتنے ایکسپرٹس ہیں, جتنے پینلز ہیں, جتنی دنیا بھر میں ہر سال یہ بات اٹھتی ہے, ہر سال حکومت پاکستان کو بتایا جاتا ہے. میرا یہ کنسرن ہے کہ حکومت پاکستان اس کو سیریسلی نہیں لیتی. اس دفعہ بھی آپ دیکھیے ان کی کہاں تیاری دکھی ہے, کسی شہر میں کہیں تیاری نہیں دکھی. ٹھیک ہے, میں یہ بات مانتی ہوں کہ جو بنیادی طور پہ کئی شہروں کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایسے بنا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ ہیوی فلڈنگ کے حساب سے نہیں بنا ہوتا, لیکن یہ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کرتے. اب فار ایگزامپل اگر جہاں جہاں گرین پیچز تھے, جہاں جہاں درخت تھے, راوی کے ارد گرد, راوی کے اطراف میں درخت لگا دیتے. کراچی میں فارسٹڈ ایریاز یا فارمز تھے جہاں پہ درخت تھے, وہ سارے انہوں نے کاٹ دیے. اور یہ جبکہ ان کو پتہ ہے, اتنے سالوں سے یہ بات ہو رہی ہے, پھر بھی سب سے جو میرے خیال میں کرمنل جو چیز ہے, مجرمانہ میں سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ جو پانی کی راہ گزر ہے وہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کر دی ہے. وہاں پر چاہے وہ پنڈی اسلام آباد ہو, چاہے وہ کوئی بھی مطلب ہے, اب میں نام نہیں لوں گا مطلب ہے جو کالونیز ہیں, کیونکہ ایک کا نام لینے سے فائدہ نہیں ہے, تو سب کا لیں. تو پورے ملک میں آپ دیکھیں کہ ان راستوں پہ آپ نے وہ پانی کا آپ نے گزرگاہ بن جب کر دی ہے, وہ کراچی ہو, اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ ایشو بن رہا ہے. اب جیسے اب مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ جب کراچی میں بارش ہوگی, ہم تو پہلے ہی کانپ رہے ہیں نا اس وجہ سے کہ کراچی میں جب بارش ہوگی تو کیا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ آپ نے جو ہے سارے وہ راستے بند کر دیے ہیں. پنڈی میں بھی اس وقت جو وجہ بنی ہے فلڈنگ کی, اس کی وجہ یہ کہ آپ نے ایسی کالونیز بنا دی. اسلام آباد میں آپ نے کر دیا ہے, مطلب ہے کہ جو سرینا کے سامنے کا علاقہ ڈوبا, وہاں پہ جو روڈ آپ نے بنائی اس میں آپ نے جو پانی کے جانے کا راستہ تھا وہ بلاک کر دیا. تو اس طرح کی مطلب ہے کچھ قصور صرف قدرت کا نہیں ہے, دست قدرت ہے, لیکن اپنی حماقتوں, اپنی انکمپیٹنس کا جو ہے وہ زیادہ ہے. اور ایروگنس, مجھے تو لگتا ہے ایروگنس, کیونکہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کریں ایسے, لیکن ہم نہیں سن رہے, ہم سمجھ بھی نہیں رہے, اور ہم مسلسل یہی کیے جا رہے ہیں. اچھا کراچی میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو خوف آتا ہے, کیونکہ سب جو بھی کراچی میں رہتا ہے, یہاں پہ بارش زیادہ ہو جو کہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے انڈر واٹر یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر سورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ ریپلینش ہو. لیکن جب یہاں بارش اگر زیادہ ہو جاتی تو شہر ڈوبنے لگتا ہے, تو ایک خوف ہے. تو ہو تو بھی مصیبت ہے, نہیں ہو تو بھی مصیبت ہے. تو آپ زیادہ بارش کی بات کری, کم بارش بھی ہوتی تو شہر ہمارا ڈوبنے لگتا ہے. اچھا, اور اگر بارش نہیں ہو وہ بھی ایک کلیمٹی ہے, اور وہ بھی ایک, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیر زمین جو پانی کے پاکٹس ہیں جتنے ہم لوگ, کیونکہ شہر میں پانی نہیں. اچھا یہ بھی ایک میں آپ کو بتاؤں, کراچی میں یہ جو آپ کے واٹر ہائیڈرنٹس کے سارے تو مافیا ہے نا, پورا ٹینکر کا ایک سسٹم بنا دیا. تو 70% شہر میں جب پانی نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے, وہ بورنگ کریں گے, زیر زمین پانی نکالیں گے, استعمال کریں گے. تو زیر زمین جو پانی کے پاکٹس ہیں جب وہ خالی ہوں گے, اور کراچی جو ہے آپ کو پتہ ہے ٹیکٹونک بیلٹ فالٹ لائن پہ, تو جب وہ نکالیں گے تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ویکیوم ہوگا تو اس میں ٹیکٹونک بیلٹس زیادہ شفٹ کریں گے. تو یہ جو پچھلے دنوں زلزلے آئے تھے, اس کی ایک وجہ یہ بھی, جو ہلکے ہلکے پورے کراچی میں محسوس ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اب آپ سوچئے کہ جب بہت زیادہ یہاں سے پانی نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا, کسی بھی وقت بڑا کوئی زلزلہ آ سکتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ وہ جو سڑک آپ کی چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے سڑک بیٹھ گئی, وہ ہر دفعہ کیوں بیٹھ جاتی, جو آپ اسی وجہ سے بیٹھتی نا کہ وہاں پہ وہ ریت کی موومنٹ شفٹ ہو جاتی زمین کی. نہیں, لیکن اس میں تو خیر میں آپ کو ایک بات کہوں, یہ پیپلز پارٹی والے مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ رومنز نے بھی ڈھنگ سے سڑک بنانا سیکھ لی تھی, اور ہمارے یہاں پیپلز پارٹی کی نائلی کہ ان سے ایک سڑک نہیں بنتی, کیونکہ وہ جو میٹروپول کے سامنے وہ ہر دفعہ ہر سال جب بارش ہوتی ہے وہ ایک پیچ ہے جو بیٹھ جاتا ہے, کبھی اس میں بس گر جاتی, کبھی گاڑی گر جاتی ہے, اس کے اوپر سے وہ پیچ اپ کر دیتے, پھر بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے ہر سال وہیں پہ ہی کھڑا ہوتا ہے, اور اس کو وہ ٹھیک سے نہیں بنا سکتے. یہ تو المیہ ہے.
تو یہ خیر بہت بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں ہماری حکومت کے لیے بھی, ہر حکومت کے لیے, ہر صوبائی حکومت کے لیے, کہ لوگ سمجھتے تھے جی پنجاب میں بڑا اچھا جو ہے مریم صاحبہ کام کری, لیکن پتہ چلا پنجاب بھی سندھ جیسا نکلا جب پانی کا ریلا آیا. ابھی تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ بولے کہ یہ تو عثمان بزدار نے کیا. ہاں, اور کے پی میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہی صورتحال تھی کہ دریا کے آپ نے راستے میں آپ نے جب ہوٹل بنا دیا, آبادی بنا دی, تو یہ ہو گیا. تو چاروں صوبوں میں یکساں صورتحال ہے, اور ان کو جو ہے این ڈی ایم اے کو اپنا کام کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ٹاؤن پلاننگ آپ کو اچھی کرنی ہے, آپ کو ٹاؤن پلاننگ اچھی کرنی, سڑک اچھی بنانی, واٹر ڈرینیج اچھے بنانے, آپ کو گٹر صحیح جگہ پہ بنانے, کہ سڑک نیچے ہے گٹر اوپر ہے. یہ کراچی کے ڈیفینس کی کہانی ہے جو آپ کا. عامر صاحب اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ آپ سب سے پہلے جو اختیار ہے وہ بلدیات کو دیں, کمیونٹیز کو انوالو کریں. اوپر سے پالیسی آ جاتی ہے, اور جو بھی فنڈز ایئر مارکڈ ہوتے ہیں کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یا ایک چھوٹی سی سڑک بنانے کے لیے, اس میں سے صرف 10% لگتا ہے, باقی تو سب ادھر ادھر جیبوں میں چلا جاتا ہے. یہ تو آپ عجیب و غریب بات کرتی کہ بھائی لوگوں کو امپاور کریں, کیسے کریں, کیوں کریں, وہی تو ان کے مزاج میں نہیں ہے وہ, مطلب ہے. لیکن ایک تو جب تک آپ یہی تو لڑائی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا بھر میں جو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, جہاں کہیں پہ سیلاب آ رہا ہے, کہیں پہ خشک سالی بڑھ رہی ہے, جو بھی ہے, اب سارے جو ماہرین ہیں اس ایک بات پہ سب متفق ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ سے لڑنا ہے تو آپ کو لوکل کمیونٹیز کو امپاور کرنا ہوگا اور ان کو ملا کے چلنا ہوگا, ورنہ کسی بھی دنیا کی حکومت چاہے وہ جتنی بڑی کوئی سپر پاور ہو, اس کے لیے اکیلے. آپ فرما رہی کہ جی لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کو امپاور کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ڈیولیوشن آف پاور, اور آپ لوکل باڈیز کو بناتے ہیں. ہماری یہاں ہر سیاسی جماعت لوکل باڈیز کے خلاف ہے. سب سے مؤثر لوکل باڈیز کس نے بنائی؟ جو ہمارے ملٹری رولر تھے حضرت پرویز مشرف صاحب, انہوں نے بنائی, جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں. انہوں نے ایوب خان نے بنائی. تو یہاں پہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو تو ایک ان سے دشمنی ہے لوکل باڈیز سے, فنڈز اپنے پاس چاہیے نا, ہے نا. اور اچھا, اور اس میں لوگ, ابھی میری دوست سے بات ہو رہی تھی بلوچستان سے ان کا تعلق, وہ کہہ رہے کہ جی اب ہم یاد کرتے ہیں جو مشرف صاحب کے دور کی اگر لوکل باڈیز تھی, اس میں ایک واحد مرتبہ تھا کہ ہم امپاور ہوئے تھے نچلی سطح پہ, اور اب وہ سارا رول بیک ہو گیا. تو ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ جو آپ کی خواہش اچھی ہے لیکن میرے خیال میں پوری نہیں ہوگی ہماری زندگیوں میں. کوشش تو کر سکتے ہیں نا, صحافی کا تو یہی کام ہے, ہم سے ماتم کر سکتے ہیں, ہم تو ایشوز ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اچھا اب آتے ہیں ذرا پی ٹی آئی کے سیلاب کے اوپر, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ کر پائیں گے, اور ابھی کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اب تو اتنی جیسے ایکچوئل سیلاب آیا ہوا ہے اور بارشوں کا سیزن ہے, اس میں کیا یہ وائز ہے کرنا؟ چلیے تو اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اس مرتبہ سونامی کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ سونامی کی ہمیشہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے. تو یہ جب عمران خان اپنے عروج پہ بھی تھے تب بھی لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ جی سونامی وہ تو ایک پازیٹیو سینس میں یوز کرتے تھے کہ جی عوام کا سونامی, لیکن وہ کوئی کریٹو چیز نہیں ہوتی. تو اب یہ غالباً احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. اب احتجاج کا ایک تو سمجھنا یہ چاہیے کہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپشن یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے بالکل بری طرح سے. انہوں نے جو صحیح راستہ اپنایا ڈیموکریٹک, قانونی, آئینی, اس کے اوپر ان کو بالکل بلاک کر دیا گیا. آئین بدل گیا, قانون بدل گیا, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈینائی کر دیا گیا ہماری ریزرو سیٹ سے, ہمارے سارے لوگ جیل میں ہیں, تو تنگ آمد بجنگ آمد, یہ پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے یا ان کا ایک وہ ہے. اب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے ایک احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے. جو آپس میں آپ مجھ سے بہتر جانتی کہ جو اختلافات نظر آ رہے ہیں اور جو آرگنائزیشن کی کیفیت ہے, اس میں تو لوگوں کو شک و شبہ ہے. لیکن کیا لوگ موبلائز کر لیں گے یہ؟ لیکن اس مرتبہ جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں, بلکہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پہلے کی طرح کے احتجاج نہیں کریں گے, ہم اسلام آباد پہ الغار نہیں کر رہے, ہم کوئی ایک بڑا مارچ نہیں کر رہے, ہم ہر شہر میں ہر گاؤں میں کریں گے, اور ہم ایک مومنٹم بنائیں گے, اور اس مومنٹم کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جی اگلا لمحہ کہاں تک لے کے جاتے. تو یہ ان کی خواہش ہے, لیکن اب اس میں ظاہر ہے کہ دیر آر مینی سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ والی بات ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی خود تنظیمی پوزیشن کیا اس قابل ہے. دیکھیے اس میں کوئی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے, عمران خان مقبول ترین جو ہیں وہ رہنما ہیں. اور یہ بھی بات ہے کہ ان کی پارٹی کی پٹائی بہت ہوئی ہے, ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. جو میرے خیال میں لوگ پیپلز پارٹی کی مثال دیتے ہیں, یہاں پر مطلب جدید پاکستان میں سب سے بڑا جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے.
تو یہ کیسے اس چیز کو اوور کم کریں گے یہ کویسچن مارک ہے. ایک طرف سگنل یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, لیکن ان کے کچھ لیڈرز کہتے ہیں کہ جی بات کرنی چاہیے. تو بہت سارے تضادات ہیں, اب دیکھنے کہ ان تضادات کو یہ اوور کم کیسے کرتے ہیں. تو اپنے لیے انہوں نے میرے خیال میں ایک بھاری پتھر ہے, انہوں نے صرف پاکستان کو, ایک تو پاکستان مشکل میں بیکاز آف مہنگائی ہے اور ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, دہشت گردی ہے, تو پی ٹی آئی بھی مشکل میں کہ انہوں نے احتجاج اناؤنس کر دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ مزاج کی بھی بات ہوتی ہے. پاکستانیوں کا, ہم لوگ کا نا مزاج بھی ذرا سے اس طرح سے اتنا انقلابی نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک تھیری ہے سوشل سائنس کی اور بڑی مقبول تھیری ہے, وہ ہے 3.5% والی. وہ جو یہ کہتی ہے کہ بھائی کسی بھی قسم کا چینج لانے کے لیے پورے جتنے کو جو بھی ملک ہے اس کی پوری مکمل آبادی تو سڑک پہ نہیں آ سکتی. اب 24 کروڑ کا ملک ہے, 24 کروڑ تو نہیں آئیں گے, اور وہ آ بھی نہیں سکتے. وہ اور کبھی ایسی کسی بھی جو چینج کے لیے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے آرگنائز مائنورٹی چینج لے کر آتی ہے, اور وہ ہے 3.5%. لیکن وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی 3.5%. 3.5% وہ لوگ جو کہ ہائیلی موٹیویٹڈ ہیں اور ریلیٹیولی پڑھے لکھے ہیں, جن کو طریقہ آتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اپنی بات منوانے کا, اس کے اندر چاہے وہ ڈائلاگ کے تھرو چاہے لیکن وہ 3.5% ہے. اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کا شروع سے دیکھوں, وہ 3.5% ان کے پاس کبھی بھی نہیں تھا. پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس, پڑھے لکھے ہیں, سب ہے, لیکن اگر کہیں پڑھے لکھے ہیں تو وہ موٹیویٹڈ نہیں ہیں. اگر وہ موٹیویٹڈ ہیں تو اتنا ان میں شعور نہیں ہے کہ کس طرح سے احتجاج کیا جائے. تو وہ جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا 3.5% کی, وہ ان کے پاس نہیں ہے. بڑا آپ نے اہم بات کی کہ آرگنائزیشن میں اگر سم اپ کروں کہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے ان کا کہ جہاں پر ایک آرگنائز ورکرز کی فورس ہو. ایک اور بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کے ریاستی ساخت جو ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ادارے بہت مضبوط ہیں. مطلب ہے کہ اس وقت جو ہے مطلب ہے کہ اگر صرف مقابلہ یہ ہو کہ جی نون لیگ ہو اور جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل سٹانس ہو, تو غالباً ایک تحریک چل سکتی ہے, غالباً کیا یقیناً ایک تحریک چل سکتی ہے. لیکن کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے بھی بھیڑی ہوئی ہے, اس نے بھی سینگ بہت ساری جگہوں پہ پھنسائے ہوئے ہیں نا. پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی سے بھی لڑائی ہے, نون لیگ سے بھی لڑائی ہے, اور فوج سے ان کی محبت بھی ہے اور فوج پہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں. تو وہاں پر جو ایک ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں انصاف ان سے ہی چاہیے جن کے خلاف شکوہ بھی کر رہے ہیں, اور اس سے جو ان کی پاکستان کی قیادت ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جی فوج کے ساتھ کوئی ہم آہنگی ہو. لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے بعض جالے ہیں, وہ جو لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک منفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اگر ان کی اسٹریٹجی کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم ایک محاذ پہ سیز فائر کریں. آپ دیکھیں کہ وہ حضرت ہٹلر ہوں, حضرت نیپولین ہو, جب بھی آپ 2 فرنٹ وار پہ جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ آپ کی پٹائی ہوتی ہے. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں لوگ اس پہ منظم سے بہت وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں. دا موسٹ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان از پاکستان تحریک انصاف. اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کے خمیر میں یہ لوگ سینٹرسٹ ہیں بنیادی طور پہ نا, یہاں پہ دے آر ایکٹنگ ایز جلٹڈ لورس. کیونکہ اب یہ بات ہوتا ہے, جب یہ لوگ پاور میں تھے, جب پی ٹی آئی پاور میں تھی, تو اس وقت ہائیبریڈ سسٹم تو واپس یہی لوگ لے کر آئے نا, پی ٹی آئی لے کر آئی ہے. اب ہائیبریڈ سسٹم پہ ان کو اعتراض ہے, تو وہی جو آپ جلٹڈ لور والی بات کر رہی ہیں وہ والی ہے. تو اس میں ایک توازن نہیں رہا. تو پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی ہم جو نشانہ لگا رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لگانا چاہیے, کیونکہ ایونچولی دیکھیں بطور پاکستانی مجھے شکایت ہو سکتی ہے, اپنے کسی ادارے سے شکایت ہو سکتی ہے, میں دکھی ہو سکتا ہوں, لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ جی پاکستان کے لیے جو ہے یہ ادارے بہت ضروری ہیں. کہ جس طرح کی ہمارے انٹرنل چیلنجز ہیں, ہمارے وہ فورسز ہیں جو پاکستان کی مرکزیت سے دور بھاگنا چاہ رہی ہیں, اور ہمیں ایک تھریٹ ہے ہماری ریجن کے اندر. ہمارا پڑوسی جو ہے بھارت جیسا ایک بدماش ملک ہے کہ جس کے ہیجمنسٹک ڈیزائن ہے, افغانستان ہے, تو ہم لوگ بہت بری طرح پھنسے ہوئے ہیں. تو جو بھی سویلین لیڈرشپ ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ جناب ہم ایک توازن لے کر آئیں, اور ہم ٹھیک ہے آپ کے اس وقت شکوے شکایت ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی توقعات پہ پورے نہ اترے ہوں, تو اس چیز کو ذرا سا پی کر آپ پہلے نارمیلٹی لے کر آئیں, اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سے اپنی عمارت کی تعمیر کریں. لیکن عامر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. ہماری حکومت بھی نا بعض دفعہ ایسے کام کرتی ہے کہ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ پھر کس منہ سے پی ٹی آئی کی تنقید, اگر میں پی ٹی آئی کی تنقید کرنا بھی چاہوں, اور میں کرتی بھی ہوں, تو حکومت کوئی ایسے کام کر دیتی کچھ نہ کچھ, جیسے پیکا ہے فار ایگزامپل.
اب آپ مجھے بتائیں, ایک وہ ہے یوٹیوبر ہے, پیکا کے تحت تو صحافیوں کو اٹھانا, اور یہ وہ جو ہمارے وہ وفاقی انفارمیشن فیڈرل انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ہم پرنٹ کو لائیں گے اور یہ وہ, اور یہ جو پیکا ہے یہ صحافیوں کے خلاف نہیں ہے, صرف وہ ڈینائل میں. ابھی آپ دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ نہیں ہوتے جو ایگزاٹک برڈز یا پیرٹس جو طوطے بیچنے والے ہیں, فروخت کرنے والے, ان کے اکاؤنٹس سڈنلی بند ہو گئے. ان کے جو جن اکاؤنٹ سے وہ یہ بزنس کرتے ہیں نا, اب یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں جو طوطے بیچ رہے ہیں, وہ بند ہو گئے. اب ان کو پتہ ہی نہیں, ایف آئی اے نے بند کر دیا, ان کے بلاک کر دیا اکاؤنٹس, بینک اکاؤنٹس, کیونکہ وہ اس میں سے کچھ پیسے نکال ہی نہیں پا رہے نا. کرتے کرتے یہ پتہ چلا, اب ان کو پتہ نہیں کوئی عدالت جا رہا ہے کوئی تھانے جا رہا ہے, پتہ یہ چلا کہ جی ایف آئی اے نے کہا کہ ایک یوٹیوبر ہے اسد طور, یہ وہ ہے جس کے 27 چینل میں سے نا ان کا اس کا بھی چینل بند ہوا تھا کہ یہ پرو پی ٹی آئی ہے. تو اسد طور کو طوطے جمع کرنے کا شوق ہے, وہ بہت اس کے پاس طوطے ہیں تو وہ خریدتا رہتا. اس نے جس سے طوطے خریدے ان سب طوطے والوں کے ایف آئی اے نے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے. اب وہ بیچارے غریب لوگ, ان کو پتہ بھی نہیں کون اسد طور. نے کہا جی ہمارے پاس, تم نے کسی کو طوطا بیچا, کوئی اسد طور, سے کہا جی ہمیں نہیں پتہ, بندے آئے تھے ہم نے بیچ دیا, کوئی آیا تھا ہم نے دے دیا اس کو. اچھا, بڑی دلچسپ. ہاں, تو وہ اب عدالت گئے اور عدالت نے بولا کہ بھائی کھولو ان کے اکاؤنٹ. تو مطلب یہ والی تو اسٹوپڈ حرکتیں ہیں. اچھا, ایک تو میں ذرا وہ کروں کہ اسد طور جو ہے نا وہ پرو پی ٹی آئی نہیں ہے. اسد طور کسی کے پرو نہیں ہے. اسد طور جو ہے وہ سب پہ تنقید کرتا ہے. اچھا, جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی وہ اسد طور ان پہ تنقید کر رہا تھا. وہ آپ کو اچھی لگے بری لگے, میرے اختلافات ہوں ایک الگ بات ہے نا, تنقید کر رہا ہے وہ نا, اور مطلب ہے تو یہ, اور میرے خیال میں سب کا حق ہے یہ. وہ تو بطور صحافی جو اگر ہماری دوستی ہو جائے حکومت سے تب تو ہم اپنا کام نہیں کر رہے. تو یہ بات ہے. اور واقعی آپ نے یہ جو بات کی نا, میں ایک وضاحت کر دوں. دیکھیں, ہمیں حکومت اور ریاستی اداروں میں فرق کرنا ہے. جو مطلب ہم تو کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے کہ ریاستی ادارے الگ ہیں. ریاستی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے, اس میں چہرے ریٹائر ہوتے رہتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو ان کی ایک سینکٹیٹی کا خیال رکھنا ہے. حکومت جو ہے, اس حکومت کے بارے میں دنیا جانتی ہے, اس میں مجھے کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ بھائی اس کی لیجیٹمیسی کا سوال ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ ایک فلاڈ الیکٹرل سسٹم کے تحت آئی ہے. ٹھیک ہے نا, اور اب لوگ کہیں گے جی ان کی حمایت تھی, جو بھی تھی وہ شکایت اپنی جگہ, لیکن یہ سب کچھ ہے. اور پھر جو یہ اقدامات کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو کہتے ہیں نا کہ بہتر راستے کی طرف نہیں لے کے جا رہے, جو ان کی معاشی پالیسیز ہوں, سیاسی پالیسیز ہوں, سماجی, کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اور اس میں پیکا قانون ایک, اس میں آپ نے بالکل درست فرمایا, معاشی پالیسیز پہ ہم ان کی بات کر سکتے ہیں, ہم تعلیمی پالیسیز پہ, آپ یو نیم اٹ, ہر جگہ پہ آپ کو ایک بہت بڑا فلا نظر آئے گا. اور اس میں سب سے بڑا جو مجھے دکھ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی مشکل سے پی ٹی آئی کے آنے سے آپ نے ذرا پیچھے دھکیلا تھا ڈائنسٹک پالیٹکس کو, تو وہ دوبارہ سے پوری طرح سے جھوبن پر آ گئی ہے. اور پاکستان از بیک ٹو دا ایرا آف 1990s. پھر وہی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, تو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ واپس آ گئی ہے. اور اس بار ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم پرفارم کریں نہ کریں, اور ہم ان کی کیونکہ ضرورت ہے تو ہم جو مرضی کریں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا حالت آ رہی ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ جو ایک لاہور میں ایک بزرگ تھے جن کو بیچارے وہ جو مریم نواز پہ اور سب پہ تنقید کر رہے تھے, میں کچھ بول دیا شاید انہوں نے, بد کلامی کر لی جو بھی, لیکن بوڑھے آدمی بزرگ آدمی بول دیا, سڑک چلتے کتنے لوگ کیا چیز بولتے ہیں. اچھا, یہ نظر انداز ہوتا, ان کو اٹھا لیا, ان کو کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے, تو آپ درگزر. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں گالی دینا بری بات ہے, ہم سب کہتے ہیں گالی دینا بری بات ہے, لیکن سڑک کے اوپر بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں. ہمارے کلچر کیسے ہمارے, ہاں, لیکن وہ جرم نہیں ہو سکتا. وہاں پہ مذاق میں لوگ گالی دیتے ہیں ایک دوسرے کو. وہاں پر مطلب ہے جب ہم اپنا کیتھارسس نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم شیکسپیرین زبان میں تو نہیں نکالتا, ایک عام پاکستانی وہ گالی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گالی حق ہے نہ کہ رعایت, گالی دینا بری بات ہے, لیکن اس سے بری بات جو ہے, اس سے زیادہ بری بات ہے وہ کسی کا حق مارنا ہے, وہ دھاندلی دے الیکشن سے آنا ہے, وہ منی لانڈرنگ ہے, وہ کرپشن ہے, آپ گنتے چلے جائیں. وہ تمام برے کام تو کوشر ہیں. اس کے خلاف جو بیچارہ تنگ آ کے, ہو سکتا ہے کتنی مشکل میں بیچارہ بارش میں بھیگتا ہوا آ رہا ہو, کتنے گڑھوں میں گرا ہو, کیا ہوا اس کے ساتھ, تو اپنا کیتھارسس تو نکالے گا. تو آپ کم از کم تڑپنے پھڑکنے کی اجازت تو دیں ہمیں. مطلب کہ تو یہاں پہ مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور مطلب ہے کہ اب صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے, وہ جو
کہتے ہیں نا ایلون مسک صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ چوراہا ہے ہمارا ایکس جو ہے, تو چوراہے پہ تو اسی طرح بات ہوتی ہے. اب وہ بات ایمپلیفائی ہو رہی ہے, جو پٹھان کی دکان پہ بیٹھ کے ایک زمانے میں 1980 میں 90 میں کیا کرتے تو 4 لڑکے بیٹھ کر ہم اس میں کوئی پکڑتا نہیں تھا ہمیں, کیونکہ وہ ایمپلیفائی نہیں ہوتی تھی وہ بات. اب صرف ایمپلیفائی ہو رہی, وہ گلی جو ہے وہ ٹویٹر, فیس بک اور دیگر ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, اور یوٹیوب بھی ہے اس کے اندر. ذرا سا برداشت پیدا کریں. عطا طارق صاحب سے میری درخواست یہ ہے, اور مریم صاحبہ سے بھی, کہ اور جو جتنے یہاں کے اہل ستم اور اہل حشم ہیں ہمارے, اصل میں ان لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ نا عوام سے ان کا رابطہ نہیں نا, کیونکہ لیجٹمیسی کے ایشوز ہیں, تو عوام سے ان کا رابطہ نہیں. ان کے ارد گرد جو ایک سائیکو فینس کے ایک گروپ ہے نا, بس وہی جو بتا رہا ہے وہ سن رہے ہیں. کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی لوگوں کے پلس پہ ان کا ہاتھ نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں پتا کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. تو یہ والے ایشوز تو لوگوں کو غصہ آئے گا. آپ مجھے بتائیں, کل ہمارے ایک دوست آج نیوز کے, وہ سڑک کے اوپر دائیں طرف دیکھ رہے ہیں, وہ بائیں سے رانگ وے میں گاڑی آئی اور وہ مار کے چلی گئی, موٹر بائک آئی مار کے چلی گئی. اب وہ جھنجھلاہٹ ہے نا, وہ اس کو سڑک کراس کرنا مشکل ہے. سڑک پہ وہ گاڑی چلا رہے تو گڑھے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور رش ایک آپ کو ایک اذیت پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں, کراچی کے لوگ خصوصاً ہیں, تو بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے. اب وہ جو کراچی, اسی سے ہم آتے ہیں, کراچی یونیورسٹی میں وہ جو پروفیسر صاحب ہیں فارمیسی کے, بڑے شریف انسان ہیں, پروفیسر آفاق صاحب, اور جتنے لوگوں سے میں نے ان کے بارے میں بات کی, سب کا فیڈ بیک یہ کہ انتہائی شریف انسان ہے. اب ان کو جو ایک رینجرز کا وہ سپاہی تھا, کیا گارڈ تھا, جی, اس نے بتائیں, ایک تو غلط حرکت کر رہا تھا, ان پروفیسر صاحب نے کچھ کہا تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا ان کے اوپر, ان کا چشمہ وغیرہ ٹوٹ گیا. اور مطلب اس قسم کی اور مطلب جس معاشرے میں اس اساتذہ کی یہ حالت ہو کہ ان کے ساتھ یہ ٹریٹ کیا جائے, کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ جو گارڈ ہے اس میں یہ آڈیسٹی کہاں سے آئی کہ میں ایک پروفیسر کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی نوجوان نہیں ہوں گے, ان کی اچھی عمر ہوگی. چشمہ پروفیسر آپ مطلب 20 سال کی عمر میں تو نہیں بنتے نا, اچھی 50 پلس میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کہ ایک تو ایک کچھ آداب ہوتے ہیں نا, کہ بھائی اگر آپ کسی بزرگ سے, وہ پروفیسر نہ بھی ہوں, وہ ایک عام شہری ہوں, وہی چچا بارش والا ہو, آپ اس کی کچھ سفید داڑھی کا خیال کریں گے, اس کے سفید بالوں کا خیال کریں گے. بات یہ ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہوتی ہے تو آپ کو ہر پرابلم جو ہے وہ کیل نظر آتی ہے. لیکن ایک تو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ اس اہلکار کو جو ہے معطل کر دیا گیا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا میرے خیال میں کہ جو کراچی یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے, اور میرے خیال میں جو ہمارے رینجرز کے جو افسران ہیں, تو انہیں مطلب وہ اس چیز کو حل کر سکتے ہیں, انہیں کرنا چاہیے. کیونکہ کراچی میں جن انداز میں کراچی یونیورسٹی میں مجھے یاد ہے 1989 میں اس وقت طالب علم ہوا کرتا تھا کراچی یونیورسٹی کا, جب رینجرز آئے تھے اور اس دن پی ایس ایف کے کئی جو کارکن تھے ان کو ہلاک کیا گیا تھا گولی مار کے. ایک مخصوص حالات میں وہ لوگ آئے تھے. اور لیکن جو مجھے یاد ہے کبھی اس طرح کے واقعات ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ وہ پروفیسرز کے ساتھ یہ ہوتا ہو. 89 اور اب 225 میں ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ذرا سا مطلب ہے کہ, لیکن اس پہ تو سوال یہ بھی بنتا ہے نا کہ جی جو کراچی یونیورسٹی کے اندر جو ٹیچرز کی رہائش گاہیں ہیں, وہاں پہ جو جتنے گھر بنے ہوئے ہیں, وہ تو اساتذہ کے لیے نا, ٹیچرز کے لیے ہیں. وہاں پہ وہ گھر اٹھا کے ایک رینجرز کے اہلکار کو کیوں دیا ہوا ہے, آفیسر کو کیوں دیا ہوا ہے؟ وہ تو ان کی جگہ نہیں بنتی, یہ تو ٹیچرز کا ٹاؤن ہے نا. نہیں تو یہ ہوا تھا نا کہ جب رینجرز آئے تھے تو کچھ آپ کے ہاسٹلز اور کچھ چیزیں جو تھیں وہ رینجرز کے پاس ہیں. مجھے نہیں پتا, میں تو ابھی بھی کافی کچھ چیزیں عرصے سے میں نہیں گیا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی ڈپلائمنٹ ہوگی تو انہیں کچھ رہنے کی کوئی جگہ دیں گے, کوئی سر چھپانے کی جگہ دیں گے. وہ مجھے نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کیا ہے. اور ان پرنسپل آپ کو کویسچن بالکل ایک ویلڈ کویسچن ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ آپ کو ٹھہرانا پڑے گا ایک آدھ افسر کو بھی, اور لوگوں کو بیرکس دینی پڑے گی, ان کو کھانے پینے کی جگہ دینی پڑے گی. میرا ایک اور سوال ہے کہ جب آپ نے وہاں پہ لے کر آئے ہیں تو ان کی تربیت یہ ہونی چاہیے, ان کی ایس او پی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ کو طالب علموں کے ساتھ, آپ کو ٹیچرز کے ساتھ کیسے جو ہے بیہیو کرنا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اچھی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہے. تمہیں امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ دہرایا نہ جائے, کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا میں اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں اس کو اٹھایا گیا ہے, تمام تر ہمدردیاں جو ہے ظاہر ہے کہ ٹیچر کے ساتھ ہیں, اور تو بالکل ہونی چاہیے. اور اس سے ایک بلا وجہ جو ہے ایک تلخی آتی ہے.
اور پہلے ہمارے اور معاشرے میں آنے- پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، تو اس پولرائزیشن کو ہمیں کم کرنا ہے. اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ ڈنڈا استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. کچھ جگہ مرد مومن جو ہے وہ زبان سے بھی کام لے لے نا. مرد ناداں پہ وہ کلام نرم و نازک بھی اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے، بے اثر نہیں ہوتا ہر مرتبہ. تو کچھ اس کا بھی کام اگر یہ کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. امید پہ دنیا قائم ہے، اور میں تو کیونکہ کہتا ہوں نا کہ مثبت بات کرنی چاہیے تھوڑا سا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ہاں ہاں. تو چلیں عامر صاحب، بہت اچھی کانورسیشن رہی آج کے اس ہفتے کا. ایک ہم نے جتنے امپورٹنٹ معاملات تھے قابل ذکر جن کا، اور یہ ضرور کہیں جو ہمارے ویورز ہیں دو چار جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ضرور فیڈ بیک ضرور دیں. اور مطلب کسی کے کوئی سوال ہیں تو کوئی سوال ہو وہ ہمیں دیں، کوئی مشورہ ہو وہ ہمیں دیں، تاکہ ہم اس چیز کو امپروو کر سکیں اور مطلب کوئی اچھے زیادہ ٹھوس چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں. جی بالکل. عامر صاحب بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے اس ہفتے کا نیریٹو لائیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.